अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, मसाइल क़ुरबानी चल रहे हैं और मेरे हाथ में ये किताब है मसाइल रफ़ात। इस किताब के अंदर से मसाइल क़ुरबानी चल रहे हैं। तो हमारा आज तीसरा दिन है। हम 10 दिन तक यानी ईद वाले दिन तक हम रोज़ाना मसाइल बयान करेंगे और हम इस किताब में से पढ़कर सुनाएंगे। अगर कोई मसला ज़्यादा मुश्किल है तो हम उसको दोबारा से शरह कर सकते हैं उसकी। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़कर आप सुनकर देख सकते हैं। आप हजरात ने कल की वीडियो देखी, उसमें कोई इश्काल है तो आप हजरात कमेंट करके बताएं आपको क्या पूछना है और कौन से मसले के ऊपर आप तशरीह चाहते हैं, उसकी कमेंट करके बताएं कि हमें इस वाले मसले पर वीडियो बना दीजिए। तो इंशाल्लाह मैं उस मसले की वजाहत वीडियो के ज़रिए से मैं कर दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान शिकारपुरी है। हम शुरू करते हैं। शरअन जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, यानी ऐसे जानवर जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 146 है मसाइल कुर्बानी और मसाइल रफ़ात में जिल्द नंबर 5 में से पढ़ रहा हूँ मैं। शरअन जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मसला, जिस जानवर की नाक कटी हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मसला, जिस जानवर की जबान कटी हुई हो जिसकी वजह से वो चारा घास वगैरह न खा सके तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला, अगर भेड़ बकरी और दुम्बी के एक थन से दूध न उतरता हो तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। मसला, अगर भैंस, गाय, ऊँटनी वगैरह के दो थनों से दूध न उतरता हो तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह जिस जानवर का थन कटा हुआ हो या इस तरह जख्मी हो कि बच्चे को दूध न पिला सके तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और जिस जानवर का मर्ज जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मसला, ऊँटनी, गाय, भैंस के अंदर एक थन खुश्क हो जाने पर तो कुर्बानी जायज़ होती है, लेकिन दो थन खुश्क हो जाएं या कट जाएं तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसमें पता लगा कि ऊँट, गाय, भैंस जो बड़े जानवर हैं उनके अंदर अगर एक थन से दूध उतरता है और एक थन से नहीं उतरता है तो कुर्बानी जायज़ है। और अगर छोटा जानवर है यानी भेड़ बकरी और दुम्बी, तो उसका अगर एक थन से दूध नहीं उतरता है तो वो जायज़ नहीं है। छोटे जानवर में एक थन सूख जाए तो कुर्बानी जायज़ नहीं, बड़े जानवर में एक थन सूख जाए तो कुर्बानी जायज़ है। अलबत्ता बड़े जानवर में अगर कट जाए, कटा हुआ हो, तो फिर कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं है। मसला, खुनसा बकरे की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। खुनसा उसे कहते हैं जिसकी नर की पता न चले और ना ही मादा की पता चले, ये पता नहीं चले कि नर है या मादा, उसको खुनसा कहते हैं। मसला, ये रास जिसके मुताल्लिक रेखा है कि पैदाइशी तौर पर न बकरा है न बकरी, शक्ल सूरत में बकरे जैसी है, न बकरा है न बकरी। अगर खुनसा है यानी बकरी जैसी अलामतें भी उसमें मौजूद हैं और बकरे जैसी भी, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी को कहते हैं खुनसा के बकरी बकरी की पता नहीं चले कि बकरी है या बकरा। और उससे जो लिखा है मुराद खस्सी बकरे की है तो बिलाशुबा जायज़ है, अगर खस्सी खस्सी बकरा अलग। मसला, ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, लेकिन अगर ज़िबह के वक्त तड़पने कूदने से ऐबदार हो गया तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं। ऐबदार क्या था जो पहले बयान हो चुका है। ऐबदार का मतलब ये है कि सींग जड़ से टूटा हुआ हो, जड़ से उखड़ा हुआ हो, एक थन कटा हुआ हो, एक टांग लंगड़ी हो, कटी हुई हो, टूटी हुई हो, पूंछ ना हो, ये सब ऐब हैं। ऐब मतलब कुछ उसके बदन के अंदर नुक्स पैदा हो गया, उसको ऐब कहते हैं। तो अगर ऐबदार है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, लेकिन जानवर को गिराते वक्त अगर ऐब हो गया उसके अंदर, गिराते वक्त में सींग टूट गया तो उसका कोई हरज नहीं, फिर कुर्बानी हो जाएगी जानवर को कुर्बानी के लिए गिराते वक्त। मसला, अगर किसी ने कुर्बानी के लिए बेऐब जानवर खरीदा, यानी कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर खरीदा जिसमें कोई ऐब नहीं था, मगर बाद में कोई ऐसा ऐब और नुक्स पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त ना हो, तो अगर कुर्बानी मन्नत की थी तो उसकी जगह बेऐब जानवर की कुर्बानी जरूरी है, वाह वो शख्स अमीर हो या गरीब। और अगर कुर्बानी नजर की ना हो
تو غریب کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے، اور امیر پر اس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر جانور خریدا پہلے صحیح سالم، اور بعد میں گھر پہ بندے بندے اس میں کوئی بات ہوئی اور اس میں عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب جس سے قربانی درست نہ ہوتی ہو، تو اگر وہ مالدار ہے تو دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے، اور اگر غریب ہے تو وہ اسی کی قربانی کر دے گا وہ۔ مسئلہ، جو جانور اندھا ہو یا کانا، کانا یعنی ایک آنکھ والا، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، دم کہتے ہیں پونچھ کو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ آنکھ اور پونچھ اور کان، آنکھ پونچھ کان کے اندر یہ ہے کہ آنکھ کی اگر تہائی روشنی چلی گئی تو قربانی درست نہیں۔ کان کٹا ہوا ہے، لیکن کان اتنا کٹا ہوا ہو کہ تہائی، 3 حصے کر لو کان کے، اگر تہائی کٹا ہوا ہے تو قربانی درست نہیں، تہائی سے کم ہے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے پونچھ ہے، پونچھ بعض جانوروں کی کاٹ دیتے ہیں، تو پونچھ کے 3 حصے کرو، پونچھ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے یا تہائی کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی درست نہیں۔ مسئلہ، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ یعنی اگر لنگڑا کے چلتا ہے لیکن ٹیک کر چلتا ہے، مطلب اس پہ بھی یعنی چاروں پیروں پہ سہارا لیتا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن سہارا 3 پیر سے لیتا ہے، چوتھے پیر کو زمین پر ٹیکتا نہیں، یا ٹیکتا تو ہے لیکن اس پہ وزن نہیں دیتا اپنا، تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ، اتنا دبلا اور کمزور کہ بالکل مریل جیسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، یعنی مرض کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی ساخت ایسی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے اور فربا جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اگر کچھ گر گئے لیکن جتنے گرے ان میں سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر دانت اس کے بالکل ہیں ہی نہیں دانت تو اس کی قربانی درست نہیں، لیکن کچھ دانت ٹوٹ کر گر گئے تو جتنے دانت ٹوٹ کر گرے ہیں اس سے زیادہ اس کے منہ میں باقی ہیں تو قربانی درست ہے، اور اگر ٹوٹ کر زیادہ گر گئے بچے تھوڑے سے تو پھر درست نہیں۔ مسئلہ، جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہے اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، یا کان تو ہے مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں، یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے، البتہ سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔ سینگ کا مسئلہ یہ ہے اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا یا جڑ میں سے ہلا ہے تو قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر اوپر سے ٹوٹ گیا ہے تو کچھ مذائقہ نہیں، بعض مرتبہ سینگ اوپر سے اپنا آپ بھی اتر جاتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جڑ میں سے نہیں ہلنا چاہیے، جڑ سے، اگر جڑ سے ہل رہا ہے، جڑ سے ٹوٹ گیا تو پھر قربانی درست نہیں۔ مسئلہ، بہنگی آنکھ والے اور باولے اور خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو یا خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ یعنی آنکھ بہنگی ہے، ٹیڑھا دیکھتا ہے، یا باولا ہے اور کھجلی ہے اس کے اگر، تو لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور کمزور بھی نہیں ہوا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن اگر ان بیماریوں کی وجہ سے کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اور اتنا کمزور ہو گیا ہے تو زیادہ کمزور ہو گیا تو پھر قربانی پھر درست نہیں ہے۔ مسئلہ، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔
جس کے کان پیدائشی نہ ہوں۔ اسی طرح ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جس کی دم اور ناک تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے جس میں مغز نہ رہا ہو، اور نہ ایسے لنگڑے کی جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے، اور نہ ایسے بیمار کی جو گھاس نہ کھا سکے، نہ ایسے جانور کی جس کے خارش ہو، نہ بغیر دانت والے جانور کی جو گھاس نہ کھا سکتا ہو، اور نہ نجاست خور جانور کی۔ ہاں، ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان لمبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف پھٹا ہوا ہو۔ مسئلہ: جس جانور کے پیدائشی جس جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، جس جانور کے پیدائشی دونوں کان نہ ہو یا ایک ہی کان ہو یا ایک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: تہائی حصے کی مقدار یا اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی بھیڑ وغیرہ کی قربانی درست نہیں۔ ایک قول کے مطابق دم نصف سے کم کٹی ہوئی ہو یعنی آدھے سے زیادہ باقی رہی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ لہذا جہاں کامل دم والے یا تہائی حصے سے دم کٹے ہوئے جانور نہ ملیں وہاں اس قول کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ قربانی کس قیمت کی ہو؟ قربانی کس قیمت کی ہو؟ مسئلہ: خصی جانور جبکہ گوشت کے لحاظ سے بہتر ہو تو وہ افضل ہے، یعنی اگر فقراء اور نادار ضرورت مند گوشت کے زیادہ نہ ہوں تو زیادہ گوشت والا جانور افضل ہے، اور اگر حاجت مند کم ہو تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہو وہ افضل ہے۔ مسئلہ: ایسے جانور کی قربانی کرنا جو بہت زیادہ فربا اور موٹا تازہ ہو مستحب ہے، چنانچہ ایک فربا بکری کی قربانی دو کمزور دبلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے۔ ایسے ہی زیادہ گوشت والی بکری کی قربانی کم گوشت والی بکری کی قربانی سے افضل ہے، بشرطے کہ گوشت خراب نہ ہو، یعنی زیادہ گوشت والی بکری کا گوشت خراب ہو تو پھر اس کی قربانی افضل نہیں۔ مسئلہ: اگر بڑے جانور کے ساتویں حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے۔ مسئلہ: بھیڑ سے بکری افضل ہے۔ بکریوں اور اونٹوں میں مادہ کی قربانی نر سے بہتر و افضل ہے علی ھذا القیاس۔ مسئلہ: جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر دو جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو پھر وہی بہتر اور افضل ہے۔ نیز اگر دو لاغر کمزور بکریاں بھی اتنی ہی قیمت میں آتی ہوں اور ایک موٹی تازی بھی تو ایک فربہ خریدنا افضل ہے۔ قربانی کا وقت: قربانی کس وقت کرنی چاہیے؟ یہ حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرباں کے وقت خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا: آج کے دن کے خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں نماز عید ادا کریں، پھر وہاں سے لوٹ کر ہم قربانی کریں۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ٹھیک کرے گا اور اس کی قربانی ٹھیک ادا ہوگی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی اس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کر لی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی اس میں یہ پتہ لگا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی درست رہی ہے۔ مسئلہ: بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقر عید کا پہلا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ مسئلہ: بقر عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ بقر عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تب قربانی کرے،
البتہ اگر کوئی دیہات اور گاؤں میں کہ جہاں پر نماز جمعہ اور عیدین واجب نہیں رہتا ہو تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد قربانی کریں۔ جہاں عید کی نماز بھی نہ ہوتی ہو اور جہاں پر جمعے کی نماز بھی واجب نہ ہو، جس گاؤں میں اتنا چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہاں پر کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے۔ لیکن اگر ایسا شہر یا ایسا قصبہ ہے جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے اور جمعہ بھی وہاں پر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر قربانی عید کی نماز سے پہلے درست نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقر عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ وہ خود شہر ہی میں موجود ہو، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے درست ہو گیا، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے، گوشت کھا لے۔ مسئلہ: 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے اور جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی درست نہیں۔ 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک قربانی درست ہے، غروب آفتاب اگر ہو گیا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ 12ویں تاریخ تک ٹائم ختم ہو گیا 3 دن کا۔ مسئلہ: اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے۔ مسئلہ: اگر قربانی کرنے والے نے نماز عید نہیں پڑھی مگر شہر کے کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی تو اس صورت میں بغیر نماز عید پڑھے قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ خود قربانی کرنے والے کا نماز عید سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے قربانی کے لیے، بلکہ مسجد یا عیدگاہ میں نماز ہو چکنا کافی ہے۔ یعنی اگر شہر میں 4-5 جگہ ہوتی ہے عید کی نماز، کہیں پر 7 بجے، کہیں پر 8 بجے، کہیں پر 8:30 بجے ایسا ہوتی ہے، تو اگر شہر میں سب سے پہلے کہیں بھی نماز ہو گئی تو پھر قربانی کرنا جائز ہے، پھر چاہے خود نے نہ پڑھی ہو اپنی قربانی بھی کر سکتا ہے، مگر شہر میں کہیں نہ کہیں ہو جانی چاہیے قربانی۔ مسئلہ: اگر کسی وجہ سے نماز عید 10ویں تاریخ کو نہ پڑھی گئی ہو تو اس روز جب نماز کا وقت گزر جائے یعنی زوال کے بعد ذبح کرنا جائز ہوگا۔ مسئلہ: اگر عید الاضحیٰ کی نماز یعنی اگر کہیں پر 10ویں تاریخ کو عید کی نماز نہیں ہوئی، مثلا اتنی خطرناک بارش آ رہی تھی تو اس بارش کی وجہ سے عید کی نماز نہیں ہوئی، یا ایسا کوئی فتنہ دنگا ہو گیا یا ایسی کوئی پریشانی ہوئی، کرفیو لگ گیا جس کی وجہ سے عید کی نماز نہیں ہوئی، کوئی بات ایسی ہو گئی، تو پھر جب تک عید کی نماز کا ٹائم ہے اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے۔ عید کی نماز کا ٹائم کب تک ہے؟ عید کی نماز کا ٹائم ہے زوال تک، یعنی لگ بھگ 12:15 بجے تک ایسا ہوتا ہے زوال تک، تو تب تک زوال جب نکل جائے گا تب عید کی نماز پڑھیں گے وہ زوال جب نکل جائے گا تب قربانی درست ہے، زوال سے پہلے قربانی درست نہیں اگر عید کی نماز نہ ہوتی ہو۔ مسئلہ: اگر عید الاضحیٰ کی نماز 11ویں یا 12ویں تاریخ کو ادا کی گئی تو نماز سے قبل ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ 11ویں یا 12ویں تاریخ کو عید ادا کی گئی تو نماز سے قبل ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ کرفیو، آندھی، طوفان، بارش وغیرہ کے عذر سے نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ مسئلہ: اگر شہر میں ایک مقام پر نماز عید ہو چکی ہے لیکن دوسری جگہ ابھی نماز نہیں ہوئی تب بھی ذبح کرنا جائز ہے، یعنی شہر میں کئی جگہ نماز ہوتی ہے اور ایک جگہ ہو گئی ہے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ: اگر شہر میں ایک مقام پر مسئلہ: جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، اور اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ مسئلہ: اگر قربانی کے دن میں شک ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ تیسرے دن تک قربانی کو مؤخر نہ کرے، اور اگر مؤخر کر دیا تو مناسب یہی ہے کہ گوشت نہ کھائے بلکہ صدقہ کر دے۔ مسئلہ: ذبح کرنے والا کیسا ہو؟
ہے ذبح کرنے والا کیسا ہو۔ مسئلہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی، سو یہ محض غلط ہے۔ کوئی اگر یہ سوچ رہا کہ ذبح کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ مسئلہ ذبح پر اجرت لینا جائز ہے، یعنی جب بشرطے کہ اجرت معین ہو، کام بھی معین ہو، مثلا فی جانور اتنی قیمت دینی ہوگی، یعنی اگر کوئی ذبح کر رہا ہے اور اگر پہلے طے کر لیا جاوے کہ میں ایک جانور ذبح کرنے کے اتنے روپے لوں گا اور اتنا کام کروں گا، خالی ذبح کرنا ہے یا ذبح کے بعد گوشت بھی بنانا ہے، کھال بھی اتارنی ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کی قیمت اجرت جائز ہے۔ اور اگر اتنا ہی متعین کیا کہ میں تو خالی بس چھری پھیروں گا گردن پہ، تو اور اس کے پیسے طے کر لے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی پیسے طے ہونے چاہیے، پیسے طے ہوں اور پھر اس میں کام بھی طے ہو کہ کتنا کام کریں گے تو جائز ہے۔ مسئلہ ذبح کرنے کی اجرت جائز ہے اور وہ ذبح کرنے والے کا حق ہے۔ مسئلہ ذبح کرنے والے کی امامت جائز ہے، یعنی محض اجرت پر ذبح کرنے کی وجہ سے کراہت پیدا نہیں ہوتی، نیز کسی شخص کو ذبح کرنے کی اجرت ہمیشہ لینا جائز ہے، جیسے کہ جو قصائی برادری ہے اور جو اس کام کو کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذبح کرنے کی اجرت لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جائز۔ مسئلہ پیشہ قصابی اور گوشت فروشی درست ہے، یعنی قصابی مطلب قصابی کہتے ہیں ذبح کرنے والے کو اور گوشت بنانے والے کو، اور گوشت بیچنے والا، یہ سب جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پیشہ اہل اسلام میں جاری تھا اور بعض صحابہ اس کام کو کرتے تھے، پس شرعاً یہ پیشہ اور یہ فعل ممنوع نہیں اور قابل مواخذہ بھی نہیں۔ مسئلہ جبکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو جانور کا پکڑنے والا خواہ مشرک ہو یا مسلمان کو حرج نہیں، اور نہ پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اور پکڑنے والا مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کچھ مفید نہیں۔ ہاں شریک فی الذبح پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور صرف جانور کو پکڑنے والا شریک فی الذبح نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر شریک فی الذبح کا مطلب یہ ہے کہ چھری پر دو آدمیوں نے ہاتھ لگایا تو دونوں شریک فی الذبح ہیں، دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، اور چھری پر ایک ہی آدمی کا ہاتھ ہے دوسرے کا نہیں ہے، تو جس آدمی کا ہاتھ چھری پر ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، چاہے ایک لگامے یا دو لگامے، اگر دو نے لگا دیا تو دونوں پر، تین نے لگا تین پر واجب ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں شریک فی الذبح پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور صرف جانور کو پکڑنے والا شریک فی الذبح نہیں۔ در مختار میں ہے کہ جو شخص ذبح کرنے والے کے ہاتھ کو زور دے اور چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارا دے وہ شریک فی الذبح ہے، اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے ایک آدمی نے تو چھری پکڑی ہے اور دوسرے آدمی نے اس چھری والے کا ہاتھ پکڑا ہے ہلانے کے لیے یا سہارا دینے کے لیے، تو پھر بھی دونوں پر ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ جیسے ایک نے چھری یہاں سے پکڑی، دوسرے نے اس کے ہاتھ کو یہاں سے ہلا رہا ہے ذبح کے وقت میں یہاں سے، تو جس نے یہاں سے پکڑا اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور جس نے چھری پکڑی اس کو بھی، دونوں کو، یہ ہے اس کے اندر۔ مسئلہ قربانی کا کوئی جز کھال ہو یا گوشت وغیرہ اجرت قصاب میں دینا یا قیمت میں مجرا کرنا سخت ممنوع ہے، یعنی قیمت میں دینی ممنوع ہے، وہ قربانی میں خلل نہیں آتا، لیکن بقدر قیمت کھال وغیرہ کے اس شخص پر مساکین کو صدقہ کرنا واجب رہے گا۔ مسئلہ بعض عوام عورتوں کے ذبح کیے ہوئے کو درست نہیں سمجھتے، یہ بھی غلط ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے۔ مسئلہ گونگے کا ذبح کیا ہوا بھی درست ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ کے ترک کر دینے میں معذور ہے، یعنی گونگا تو پڑھ ہی نہیں سکتا،
गूंगा ज़बान से नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसका जायज़ है। मसला, कौम कस्साब के किसी शख्स के हाथ का ज़बीहा हराम नहीं, क्योंकि कस्साब यानी कसाई भी मुसलमान है और मुसलमान के हाथ का ज़बीहा क्या हुआ, हलाल है। यानी अगर हमने अपने हाथ से कुर्बानी नहीं की, जो कसाई आया है हमने उसी से कहे भाई तुम ही ज़िबह करो, तो फिर भी जायज़ है, उसको उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना जायज़ है। लेकिन अगर हम किसी कसाई से या किसी और से ज़िबह करा रहे हैं अपनी कुर्बानी, तो फिर हमारा वहां पर खड़े होना अफजल है। मसला, औरत और नाबालिग बच्चे का ज़िबह क्या हुआ, बशर्ते के ज़िबह कर सकता हो और बिस्मिल्लाह कहे तो जायज़ है। यानी अगर औरत है और नाबालिग बच्चा है, तो अगर इतना छोटा बच्चा है तो उसका ज़िबह क्या हुआ भी हलाल है। शर्त यह है कि वो बिस्मिल्लाह कह लेता हो, वो बच्चा इतना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह सकता हो। तो अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उसने ज़िबह किया है तो जायज़ है। मसला, कुर्बानी करने वाले को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना लाजिम यानी वाजिब है। नियत की दुआ पढ़े या न पढ़े, सिर्फ दिल से ये इरादा कर लेना कि कुर्बानी करता हूँ काफ़ी है। लेकिन दिल में तो नियत करना काफ़ी है, लेकिन ज़बान से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। मसला, ज़िबह करते वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना चाहिए और खाना खाते वक्त पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। यानी ज़िबह करते वक्त सिर्फ इतना इतना कहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये नहीं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़े, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और खाना अगर जब खाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़े। मसला, कई शरीकों के नाम कुर्बानी में ज़िबह करते वक्त पुकारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ज़िबह करने वाला नियत में उन सबकी जानिब से ज़िबह करने का ख्याल रखे, और अगर इत्तेफाकन पुकार दिए जाएं और मकसूद एलाम हो तो मुज़ायका नहीं, लेकिन पुकारने को जरूरी या कुर्बानी में लाजिम समझना बेअसल है। पुकारने का मतलब ये है कि ये जैसे बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार हैं, कहेगा ये फलाने की तरफ से, फला की तरफ से, फला की तरफ से, फला की तरफ से सातों के नाम ले, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस दिल में इतना काफी है कि भाई ये इन सातों की तरफ से कुर्बानी हो रही है। गैर मुस्लिम का ज़िबह क्या हुआ, अगर गैर मुस्लिम ने ज़िबह किया है, ये कुर्बानी में भी है और बगैर कुर्बानी के भी है। ज़बीहे के हलाल होने के लिए ज़िबह करने वाले का मुसलमान होना या किताबी होना शर्त है। गैर किताबी का ज़िबह क्या हुआ हलाल नहीं है। किताबी कैसा कहते हैं मैं बताऊँ, किताबी कहते हैं जो किताबी कहते हैं जो अहले किताब हैं, यानी यहूदी और ईसाई। मगर आजकल के यहूदी और ईसाई भी मुशरिक ही हैं, ये भी आजकल के मुशरिक ही हैं। तो बहरहाल किताबी उसको कहते हैं जो अहले किताब हैं, यानी यहूदी और ईसाई। बस गैर मुस्लिम जाट जो इस काम करते हैं बहुत से, वो गैर मुस्लिम है, या सिखों का झटका हलाल नहीं, ये किताबी नहीं। गैर किताबी का के ज़बीहे की हुर्मत पर उलमा का इस पर इजमा है कि मजूसियों और अरब के तमाम मुशरिकों और तमाम बुत परस्तों और गैर किताबी काफिर का ज़िबह क्या हुआ हराम है। यानी कि जितने भी मुशरिक हैं, जितने भी काफिर हैं, किसी का भी ज़िबह क्या हुआ जायज़ नहीं है। ज़िबह करने का इस्लामी तरीका, ये सब जानते हैं कि दुनिया में गोश्त खाने का दस्तूर इंतहाई कदीम है, लेकिन इस्लाम से पहले जानवरों का गोश्त खाने के अजीब अजीब तरीके बगैर किसी पाबंदी के इख्तियार किए जाते थे। मुर्दार का गोश्त खाया जाता था, जिंदा जानवर के कुछ अज़ा जरूरत के मुताबिक काट कर खा लिए जाते थे। जानवर के जान लेने के लिए भी इंतहाई बेरहमाना सलूक किया जाता था, कहीं लाठियों से मारकर, कहीं तीरों की बौछार करके जानवरों की जान ली जाती थी। इस्लाम ने सबसे पहले तो ये तफरीक की तो मुर्दार का गोश्त हराम किया, जो इंसान के जिस्मानी और रूहानी दोनों सेहतों के को बर्बाद करने वाला है। उन जानवरों को हराम करार दिया जिनके गोश्त से अखलाक इंसानी मसमूम हो जाते हैं, जैसे खिंजीर, कुत्ता, बिल्ली, दरिंदे जानवर वगैरह। फिर जिन जानवरों को हलाल किया उनका गोश्त खाने में भी ऐसा पाकीज़ा तरीका बतलाया दिया जिससे नापाक खून ज्यादा से ज्यादा निकल जाए और जानवर को तकलीफ कम से कम हो। तिब्बी उसूल पर इंसानी सेहत
غذائی اعتدال میں اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ موجودہ زمانے کے ڈاکٹروں نے طبی تحقیق کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ بہرحال اسلام نے جانوروں کا گوشت کھانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریاں وغیرہ جس طرح چاہیں کاٹیں اور کھا لیں، اسی طرح جانوروں کو جس طرح چاہیں کھا جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کی غذا خواہ نباتات سے ہو یا حیوانات سے ہو، سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اس حیثیت سے ہر کھانے کو اللہ کا نام لے کر کھانا اور کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا سنت اسلام ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اتنا عام کیا تو وہ ایک اسلامی شعار بن گیا۔ لیکن جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کچھ آگے ہے کہ جانور کا گوشت اس کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا۔ کوئی غافل انسان ترکاری پھل وغیرہ کو بغیر اللہ تعالیٰ کے نام کے کاٹے تو اس سے غافل تارک سنت کو کہا جائے گا، لیکن اس کے کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ بخلاف جانور کے تو اس کے ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا اس کے حلال ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر سارے آداب ذبح پورے بھی کر دیے جائیں تو بھی جانور مردار و حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ حجت البالغاہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جانوروں کا معاملہ عام نباتی